तारीफ़ें, किबरियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी उस एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा। सानियन दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया रसूल पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा, जो इस कायनात के रहमत बनकर इस कायनात में नाजिल हुए, जिनकी मेहनत और कोशिश से आज हम इस्लाम के साए तले जी रहे हैं। हाज़िरीन जुमा, इससे पहले जुमे में हमने सुना था कि एक नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या फजीलत रखा है। बंदा एक नमाज पढ़ने से कितनी बेशुमार फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर रखा है, ये हम सुने थे पिछले जुमा। उसी से मुताल्लिक कुछ बातें रह गई थी, जिससे बंदा जो है फजीलत से महरूम ना हो सके। उन फजीलतों को मैं आज गिनाना चाहता हूँ। हाज़िरीन जुमा, हमने सुना था कि नमाजी का सफ़र अज़ान से शुरू होता है और अज़ान ने हमें 4 फजीलतें अता किया। सबसे पहले अज़ान का जवाब दिए, हम सच्चे दिल के साथ, सच्चे इरादे के साथ जवाब दिए तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को वाजिब कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अज़ान का जवाब किस तरह दोगे, तो अज़ान का जवाब उस तरह देंगे जब जिस तरह के मुअज्जिन अज़ान देता है। लेकिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की जगह में हमको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। ये जवाब जो है, ये कुछ चीज़ें छूट गई थी, पिछले जुमे मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। और रही बात अज़ान के मुताल्लिक दूसरी फजीलत, हमने सुना कि अज़ान के जवाब देने के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हम पर उतरती है। उसके बाद हमने सुना कि अज़ान के दुआ पढ़ने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला चाहने से अल्लाह तबारक व तआला हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीलत को हमको हलाल करार देता है। फिर हमने सुना कि अज़ान के जवाब देने के बाद जब मुअज्जिन अज़ान ख़त्म कर देता है तो अज़ान और इक़ामत के दरमियान अगर बंदा कोई दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करता है। ये अज़ान ने हमको 4 फजीलतें अता किया। फिर हमने सुना कि जब बंदा अज़ान के बाद वज़ू करता है तो वज़ू ने हमको 4 फजीलतें दिए। नंबर 1 हमने सुना था कि वज़ू करने से बंदे के गुनाह झड़ जाते हैं। मैंने आपके सामने वो हदीस भी बयान की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमुल्लाहु बिहिल खताया, ऐ मेरे सहाबा की जमात, क्या मैं वो चीज़ें, वो अमल ना बताऊं जिससे तुम्हारे गुनाह ख़त्म हो जाएं, तुम्हारे गुनाह धुल जाएं और तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएं। तो सहाबा की जमात ने जवाब दिया, क़ालू बला या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप हमें बतलाइए वो कौन सा अमल है जिससे बंदे के गुनाह झड़ जाते हैं और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात बताई थी कि वज़ू कर कसरतुल वज़ुआ, यानी वज़ू करने से जो है बंदे के गुनाह झड़ जाते हैं। वो इसबागुल वज़ू अनिल मकारिह, यानी कराहत के जगह में जब हम वज़ू करते हैं, नागवारी के हालत में जब हम वज़ू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमको जो है जन्नत देता है और हमारे गुनाह को मिटा देता है और हमारे जन्नत में बुलंद दर्जात करता है। तो ये अज़ान के दूसरी फजीलत थी। तीसरी फजीलत अज़ान वज़ू की ये थी कि वज़ू करने के बाद बंदा जब दुआ पढ़ता है, जब दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फुतिहत अबवाबुल जन्नह मिन अय्यि शा, कि जन्नत के 8 दरवाजे उस बंदे को बुलाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। सिर्फ
وضو کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، صرف دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کے ذریعے سے بلائے گا۔ تو یہ وضو کرنے کے بعد وضو کی یہ چوتھی فضیلت بتائی گئی تھی آپ کو کہ بندہ جو ہے قیامت کے دن اس کے اعضاء، اس کے جو ہے باڈی کے جو حصے چمکتے ہوئے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کی پانی اس کے جسم میں پہنچی ہوگی وہاں تک اس کے اعضاء جو ہے روشن ہوں گے، قیامت کے دن وہ چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتین یوم القیامہ، بے شک میری امت جو ہے قیامت کے دن آئے گی غرم محجلین، اس حال میں کہ اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، اس کے پیشانی چمکتی ہوئی ہوگی، اس کے ہاتھ چمکتے ہوئے ہوں گے، اس کے پیر چمکتے ہوئے ہوں گے۔ کس حالت میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں جب دیکھوں گا بندے کو تو میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے۔ تو یہ جو ہے وضو نے ہم کو 4 فضیلتیں عطا کی تھی۔ اسی طرح آج ہم وضو سے بڑھ کر جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی 3 فضیلتیں رکھا ہے۔ سب سے پہلا فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد جب آتا ہے چل کر وضو کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے بتائی تھی کہ بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ چل کر آنا۔ یہ فضیلت صرف چلنے والوں کی نہیں، جب کوئی آدمی سواری پر آتا ہے، سواری کے مقابلے میں جو بندہ چل کر آتا ہے گھر سے وضو کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ ایک ایک قدم پر یہ مسجد کے طرف جو قدم آپ کا بڑھے گا، جس قدم مسجد کی طرف آپ کا بڑھیں گے، اس حساب سے آپ کے گناہ جھڑتے جائیں گے اور آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف قدم بڑھا کر آ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کا آنا جو ہے کہاں پر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آ رہے ہیں۔ آپ جو ہے اللہ کے مہمان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میزبان ہوا۔ اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد اورا اعد اللہ نزلہ من الجنت کلما غدا اورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ مسجد کی طرف چل کر آئے، چاہے وہ رات کے کسی حصے میں آئے یا کسی دن کے کسی حصے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنت من الجنت کلما اورا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں مہمان نوازی کے طور پر اس کے لیے مہمان نوازی کے وہ جو چیزیں پہ تیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کرتا ہے۔ تو جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یہ مسجد کی طرف آنا گویا آپ اللہ کے میزبان، اللہ کے مہمان ہوئے، اور آپ کے مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میزبان ہوا۔ تو اس حساب سے بندے کو چاہیے کہ میں اس حالت میں آؤں بالکل جو ہے میرے جو نظر نیچے جھکی ہوئی ہو، میں جو ہے پورے کبر سے، فخر سے، غرور سے میرا جو ہے دل صاف ہو، اور جو ہے میرا بس ارادہ ہو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کا یہ ارادہ ہو کہ میں ریاکاری کے طور پر جا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں کہ میں لوگ دیکھیں، میرے بستی والے دیکھیں، میں جب جس گلی سے گزروں اس گلی میں جتنے بھی گھر ہیں وہ گھر والے دیکھیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ شخص نمازی ہے۔ اگر ہمارا ارادہ اس طریقے سے ہو، اگر ہمارا جو ہے نیت جو ہے ریاکاری کے طور پر ہو، اگر یہ ہمارا آنا گھر سے مسجد کی طرف آنا یہ عمل جب ہمارے ریاکاری کے طور پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہمان نوازی آپ کے حصے میں نہیں آئے گی۔ تو چاہیے کہ ہم کو جب ہمارا رب ہمارے لیے مہمان نوازی کرتا ہے، ہمارا رب ہمارا میزبان ہے، تو ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسری فضیلت مسجد کی طرف آنے کے لیے۔ تیسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کے تاریکی میں آتا ہے، صبح کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی راستے ہیں، راستے میں لائٹس نہیں ہے،
آپ مشکل کے حالت میں آ رہے ہیں، آپ مشقت اٹھا کے آ رہے ہیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، آنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، مسجد چل کر آنا آپ کو تاریک راستے میں تاریک راتوں میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین، خوشخبری سنا دو جو لوگ گھر سے مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں فی الظلل الی المسجد، تاریک راتوں میں جو کوئی بندہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی مکمل نور کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو روشن بنا دے گا قیامت کے دن، سارے لوگ پہچان لیں گے یہ بندہ جو ہے رات کی تاریکی میں چل کر آتا تھا، یہ بندہ جو ہے رات کی تاریکی کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، یہ جو بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے جو ہے چہیتی بیوی کو چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف آتا تھا، صرف اسی نیت سے آتا تھا کہ میرے رب کا عبادت کیا میری بندگی کرے، یہ جو میرا بندہ آتا تھا صرف میری بندگی کی خاطر آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین الی الظلل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات میں تاریکی میں چل کر آنے کے لیے، چل کر جو لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو لوگ رات کی تاریکی میں آتے ہیں، یہ جو ہے چل کر آنے کی فضیلت تھی اور مسجد کی طرف آنے کی فضیلت تھی، جو لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں پیدل چل کر آتے ہیں اور رات کی تاریکی میں آتے ہیں، یہاں پر بہت سارے ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ صبح کی نماز اسی لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، رات کی عشاء کی نماز اسی لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے اکیلے رہیں گے، یہ مسئلہ بھی رہتا ہے کہ کہیں ہم دوسرے جگہ میں ہیں، آپ کو وہ واقعہ نہیں معلوم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیار ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ہم کو جو ہے راتوں رات جو ہے یہاں سے مکے سے نکل کر ہم کو جو ہے کوبا جانا ہے، ہم کو جو ہے غار ثور جانا ہے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اور ان کے جو بیٹے عبداللہ تھے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے، عبداللہ کو بھی لے کر گئے تھے، ان کے گھر میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ حضرت اسماء، ان کی کوئی نہیں تھے گھر میں، اتنے بڑی ہجرت کر رہے ہیں، 3 دن اور 4 دن کا سفر ہے، پھر بھی جو ہے حضرت ابوبکر کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے بیوی کہاں جائیں گے، یہ میری بچیاں کہاں جائیں گی، کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑنے کی گوارا نہیں ہے، آپ اپنے جو ہے بچوں کو کہ میرے بچے کہاں جائیں گے، آپ چھوڑیے وہ فکر، آپ کا رب آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ اپنے رب کی بندگی کیجئے، آپ کا رب آپ کے بیویوں کی حفاظت کرے گا، آپ اپنے رب کی بندگی کیجئے، یہ سارے اولاد کی فکر، سارے اولاد کی جو ہے حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی اور یہ تیسری فضیلت بتائی کہ جب بندہ رات کے وقت چل کر آتا ہے، اسی طرح آپ آ گئے مسجد کو آنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پہلی صف میں بیٹھنا ہے، آپ کو پہلی صف میں ہی جگہ اگر مل جاتی ہے تو پہلے صف میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، غلط ہے آپ مسجد میں شروع میں آئے، آپ جو ہے وقت ہونے سے پہلے آپ مسجد کو آ گئے ہیں اور مسجد میں سب سے پہلے آئے ہیں، لیکن آپ جو ہے مسجد کے پیچھے حصے میں بیٹھے ہیں اور مسجد کے پیچھے حصے میں بیٹھے ہیں، غلط ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں، اس طرح صف بندی کرنا چاہیے، فرشتے جو ہیں ایک دوسرے سے مل کر اور بالکل سیدھی ان کی جو ہے صف بندی ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرشتوں کی صف بندی بتاتے ہوئے بتایا کہ فرشتے اس طرح صف مانتے تھے کہ ایک کنارے سے اگر تیر چلائی جائے تو پورے کنارے دوسرے کنارے تک ایسے ہی تیر بغیر ٹچ کیے ہوئے ہو جائے گا، تو اس طرح سیدھے اس طرح جو ہے اٹینشن میں کھڑے ہوتے تھے، جس طرح کہ کوئی ادھر نہ بینگا ادھر ٹیڑھا ادھر، ایسا نہیں، بس بالکل سیدھے صف بندی ہوتی تھی، تو اس انداز میں ہم کو صف بندی کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں جو بندہ آتا ہے اور امام کے دائیں جانب رہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے اس بندے پر، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی، جو بندہ امام کے دائیں جانب رہتا ہے۔
جو امام کے دائیں جانب رہتا ہے، کیا آپ کو رحمت نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو فرشتوں کی دعا نہیں چاہیے؟ اگر آپ فرشتوں کی دعا نہیں لینا چاہتے ہو، اگر آپ کو اپنے رب کی رحمت نہیں چاہتے ہو، تو آپ جو ہے مسجد میں پہلے آؤ اور آخر میں بیٹھو۔ یہ جو ہے بڑی بدبختی ہے اور یہ بڑی جو ہے بدنصیبی ہے جو بندہ شروع میں آئے اور آخر میں بیٹھے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو خیال کرنا چاہیے، جب مسجد آپ پہلے آتے ہو پہلی صف کی پابندی کرو۔ اسی طرح جو ہے جب آپ مسجد آ گئے ہو، مسجد آنے کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہو، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، اقامت کا وقت نہیں ہوا ہے، یہ جو انتظار ہے آپ کا یہ بھی ایک نماز کا ہی قصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، بندہ جب تک نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، وہ بندہ جو ہے عبادت کی حالت میں ہے۔ یہ جو آپ کا انتظار جو عبادت کی ایک شکل ہے، اور یہ انتظار آپ گویا کہ آپ نماز کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ تم اس طرح بیٹھو جس طرح کہ تم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہو۔ آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، دنیا ساری کی باتیں کر رہے ہو، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، بزنس کی باتیں کر رہے ہو، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، سارے نیوز آپ جو مسجد میں بیان کر رہے ہوئے غلط ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو جو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ نماز کے حالت میں بیٹھے ہو، تو نماز جس طرح ہم کو پڑھنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح بیٹھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ذکر اذکار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری فضیلت رکھا ہے۔ اسلام نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی بندہ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار یا 33 بار اللہ اکبر کہہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ اگر بندہ فرض نماز پڑھا ہے، فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 3 مرتبہ، 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر پڑھ لیتا ہے، تو سمندر کے جھاگ کے برابر اگر کسی کے بندے کے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے اذکار کے بعد اگر بندہ نے آیت الکرسی کا اہتمام کیا، آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یمنع من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ بندہ جو فرض نماز پڑھ لیا ہے، اس کے اذکار پڑھ لیے ہیں، تو اگر آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بندے اور موت کے درمیان موت آ گئی، بس وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ آیت الکرسی کے پڑھ لیے ہیں تو موت اگر اسی وقت آ جاتا ہے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے موت اور آیت الکرسی کے درمیان کوئی حال نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آیت الکرسی کو یاد کریں، بہت سارے جو ہیں بندے کو آیت الکرسی بھی یاد نہیں ہے، آیت الکرسی کیا چیز ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو اس لحاظ سے ہم کو آیت الکرسی کی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ جو ہے ذکر و اذکار سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز فارغ ہونے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جب آپ گھر کو جاتے ہیں، جس طرح گھر سے آتے ہوئے جس طرح جو ہے آپ کو گھر سے آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم پر گناہ مٹاتا تھا، اسی طرح جب آپ مسجد سے گھر کو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں گناہ مٹا دیتا ہے، آپ کے ایک ایک قدم پر گناہ مٹاتا ہے، اور آپ کے جو ہے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما دام فی الصلاۃ الذی مصلی فیہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، جب بندہ فرض نماز کے پڑھنے کے بعد جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، جب بندہ مسجد میں رہتا ہے، مصلی میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نماز کے حالت میں رہتا ہے، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے حق میں، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے۔ اسی طرح جب آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے ان کی جو ہے گھر جو ہے بہت دور تھا، ان کا گھر جو ہے مسجد سے بہت دور تھا، صحابہ نے کہا
اس صحابی سے جس کا گھر دور تھا کہ آپ جو ہے مسجد کے قریب گھر بنا لو. تو صحابی فرماتے ہیں میں مسجد کے قریب گھر نہیں بناؤں گا, میں مسجد کے قریب گھر نہیں چاہتا, مسجد کے قریب میرا گھر نہیں ہونا. کس لیے؟ جب یہ شکایت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کیوں, کیا وجہ ہے آپ مسجد کے قریب گھر نہیں چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صحابہ کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو ہے مسجد سے قریب گھر ہو اور مجھے جو ہے یہ ثواب سے محرومی ہو, مجھے ثواب نہ ملے, میرے گناہ نہ جھڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہتے ہیں فقط جمع اللہ ذالک کلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خیر جو ہے تمہارے حق میں جمع کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس نیت سے بندہ جو ہے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے کہ میرے گناہ مٹ جائیں, اس نیت سے جو چل کر مسجد سے جاتا ہے گھر کو کہ میرے گناہ مٹ جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قد جمع ذالک کلہ, کہ سارے خیر کی چیزیں جو ہے اس کے حق میں ہو جاتی ہیں. تو ہم کو چاہیے ایک ایک چیز کو, ایک ایک عمل کو ہم اس نیت سے ادا کریں, ایک ایک عمل کو اس نیت سے ہم جو ہے ادا کریں کہ ہمارے گناہ مٹیں گے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ہمارے درجات کو بلند کرے گا. اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں یہ ساری, میں نے بتایا کہ اذان سے شروع ہو کر آپ کو گھر جانے تک یہ ساری فضیلتیں تم کو ضرور حاصل ہوگی. ہم کو جو ہے یہ فضیلتیں معلوم تھی لیکن ہم نے کبھی یہ سوچ کر عمل نہیں کیا کہ یہ فضیلتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. اگر جان لیے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس فضیلتوں کو پہچانیں, ان فضیلتوں کو اپنے جو ہے ذہن میں رکھ کر آپ مسجد کو آئیں, مسجد سے جائیں یا مسجد میں بیٹھے رہیں. ان ساری فضیلتوں کا آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جو ہے مسجد آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے ایک ایک عمل خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا جو عمل جو ہے یا اللہ تو میرے عمل کو چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو, یا اللہ اس عمل کو قبول فرمائے. ہم تمام کی مصیبتوں کو دور کرے, یا اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان پریشانی کو